अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। आप रोज़ दर्दनाक मंजर देख रहे हैं, कभी सिंध में, कभी पंजाब में, इस वक्त जनूबी पंजाब में भी आप देख रहे हैं किश्ती उलट रही है, बच्चे मर गए उसमें और फैमिलीज तबाह हो रही हैं, जायदादें तबाह हो गई हैं, खेत उजड़ गए हैं। लेकिन ये तो अब रोज़ 24 घंटे की एक साइकिल चल रही है। हम एक ही इशू लेके चल रहे हैं कुछ काफ़ी दिनों से कि 2010 में भी हमने देखा, 2022 में भी देखा, अब 2025 में भी देखा। वही तकरीरें हैं, वही वज़ीर आज़म की। मुझे गिलानी साहब की तकरीर याद है 2010 में, फिर मुझे 22 में शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर याद है। अब भी तकरीरें हम देख रहे हैं, सारे अब क्रेडिट ले रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट रोज़ाना एक भरमार है पिक्चर्स की, चीफ मिनिस्टर साहिबा दाएँ बाएँ चीज़ें कर रही हैं, डेफिनेटली तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। लेकिन क्या किया 2010 के बाद? हमने कुछ नहीं किया। 2022 का हुआ, हमने कुछ नहीं किया। और हम इस बात पे तमगे चाहते हैं कि इतने मर सकते थे लेकिन इतने सिर्फ मरे, इतनी जायदादें तबाह हो सकती थी लेकिन सिर्फ इतनी हुई। दिस इज व्हाट वी वांट द क्रेडिट फॉर। पुश्ता टूट गए, वो दोबारा बना दिए 10 के बाद, 22 के बाद भी। बंद टूट गए, दोबारा बना दिए। कोई वाटर कोर्स मैनेजमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। फेडरल फ्लड कमीशन ने जो काम करने थे उसने कुछ नहीं किया। फ्लड मैपिंग नहीं हुई, जोनिंग नहीं हुई, उसी तरह सोसाइटीज बनती गई। ये सब कुछ होता रहा। हमने कल भी एक प्रोग्राम किया था कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। बहुत ज़्यादा एक सख्त माशी एक बहरान हम आ रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से इकॉनमी थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई थी। पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमने देखा कि कम से कम मेगा ट्रेंड्स पॉजिटिव हुए। लेकिन अब उन ट्रेंड्स का क्या बनेगा? 25 तारीख को वर्किंग ग्रुप भी आ जाएगा IMF का, उनके साथ उन्होंने रिव्यू भी करना है। वो आई थिंक 8 अक्टूबर तक यहीं होंगे। उनके साथ अब क्या होगा? बिकॉज टारगेट्स पहले ही बड़े मुश्किल थे, बड़े एम्बिशियस टारगेट्स थे तमाम, जिस पे पाकिस्तान ने एग्री किया हुआ था। इस पर भी ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और 2 इमरजेंसीज अनाउंस की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। एक क्लाइमेट के ऊपर इमरजेंसी नाफिज कर दी और एग्रीकल्चर नाफिज कर दी। बार बार सवाल उठ रहा है कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों नहीं नाफिज करते, उसके तहत ही बड़े फैसले हो पाएंगे। उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, डोमेस्टिक सीन में आज बड़ा ही अनप्लेजेंट कुछ सीन हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहां चीफ जस्टिस साहब डोगर साहब के दरमियान में और ईमान मज़ारी जो वकील हैं इसके लिए जा रही थी, वो मारंग बलोच का नाम ECL से निकालने पे कुछ ऐसे जुमले एक्सचेंज हुए जो कभी होते नहीं हैं अदालतों के अंदर। वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है। बिकॉज कुछ आज रेजोल्यूशन KP में PTI ने भी एक रेजोल्यूशन पार्टी ने अडॉप्ट किया है जो डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट करता है अपने ही वज़ीर आला के 2-3 गिवन स्टांसेस को। हो क्या रहा है, इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया हुआ है नुसरत जावेद साहब मेरे साथ हैं स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी हमारे साथ हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेलवेज। मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। बिलाल, आपके साथ शुरू करता हूँ, बाकी चीज़ें तो बाद में आ जाएंगी। ये फाइनेंशियल हफीज़ पाशा साहब वॉज इन माई शो, और कल उन्होंने जो बातें की बड़ी ही अलार्मिंग एक सिनेरियो था। मैं चाहता हूं कि पहले दोबारा एक थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश कर दें, आप भी सुन लें, बिकॉज मेरे स्पेसिफिक सवाल हैं, बिकॉज वो बड़ी ही एक खौफनाक पिक्चर पेश हो रही है आने वाले दिनों की। ज़रा सुनते हैं कि हफीज़ पाशा साहब की कुछ बातें जो उन्होंने की। ओवरऑल एक सिनेरियो कर लें, इकॉनमी आने वाले दिनों में क्या नजर आ रहा है आपको? 2022 का सैलाब का नुकसान जो था वो टोटल एग्रीगेट जो बना था $30 बिलियन, $30 अरब। आटे की कीमत 27% बढ़ चुकी है। जो आपके सब्जियां वगैरह हैं उनमें 30-40% भी इजाफा शुरू हो चुका है। और अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो आहिस्ता बढ़ रही है, 5% से ज्यादा हो चुकी है। साल भर का फोरकास्ट था 7.5%। के साल में सैलाब के बाद हमारा अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो तकरीबन 30% तक पहुंच गई थी। फोरकास्ट जो है वो इस साल का 7.5% है अफरात ज़र का। ये कम से कम पहुंच सकता है 15% तक। तो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। जब 1% आपके ज़री पैदावार में कमी आती है तो उसका जो है पूरी आपकी इकोनॉमी जो है जिसे GDP कहते हैं उसमें 0.4% की कमी आती, तकरीबन 3 से 3.5% कमी आएगी पैदावार में, आपके ज़री पैदावार में। और उसको पे आप मल्टीप्लाई कर लें 0.4 से, तकरीबन 1.5% आपके GDP की ग्रोथ रेट में कमी आएगी। तिजारती खसारा जो है उसमें इजाफा 2-3 वजूहात की वजह से होगा। एक तो आपके चावल की एक्सपोर्ट में $3 अरब तक की कमी आ सकती है।
اور دوسری طرف کپاس کی کمی کی وجہ سے آپ کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی متاثر ہو سکتے ہیں 2 سے 3 ارب ڈالر. اور تیسری طرف جو آپ کے ساتھ پرابلم ہوگا کہ آپ کو درآمدات بڑھانے پڑیں گے کپاس کے. اندازہ یہ ہے کم از کم 7 ارب ڈالر کا امپیکٹ پڑے گا آپ کے تجارتی خسارے پر. غربت کا پیمانہ 50% سے زیادہ ہو جائے گا. 12.5 کروڑ لوگ خدا نخواستہ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہوں. ہمیں IMF کو سمجھانا پڑے گا، خاص طور پہ صوبے جو ہیں جنہوں نے اس سال بجٹ جو بنائے ہیں اس میں مل کے چاروں پروونس نے کمٹ کیا ہے کہ ہم 1500 ارب کا کیش سرپلس جنریٹ کریں گے. یہ 1500 ارب سے گر کر خدا نخواستہ یہ خرچوں کے بعد 500 ارب تک آ جائے گا، تو ڈیفیسٹ میں 1000 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے. بجٹ کا خسارہ نواضح طور پر کم ہونے کے بجائے اس سال بڑھنے کا خطرہ آ گیا ہے. IMF اگلے دور میں آ جائے گا تو انہیں ہمیں سمجھانا ہے کہ اس سال کے فائنینشیل ٹارگیٹ balance of payments target are not feasible anymore. کچھ حد تک IMF will accept the need for emergency provisions for Pakistan. یہ ایک مناسب وقت ہے کہ ہم نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، تو اس کی بیسس پر جو ایڈیشنل خرچے وغیرہ ہیں وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ایمرجنسی کا جو لیول ہے اسے واضح طور پر ہم اناؤنس کریں. اس سال خطرہ موجود ہے کہ آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جو شرح نمو ہے وہ منفی ہو جائے گا. 2023 میں پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ 22% تھا، جو تاریخ کا ایک بلند لیول ہے. اب وہ خدا نخواستہ بڑھ کر 25-26% تک چلے جائے گا. جو انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں IPPs کے، اس میں تبدیلی لانا مشکل ہے. اگر ان کا پیریڈ آف ٹرمینیشن آ گیا ہے تو ان کو وڈرا کر لیں. اگر آپ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کم از کم جو ایگریکلچرل ٹیوب ویلز اور جو ایگریکلچر کو جو آپ بجلی سپلائی کر رہے ہیں اس کا ریٹ کچھ آپ کم کریں. ایگریکلچرل کریڈٹ جو ہے اس کو رول اوور کریں. اس طرح کے آپ کو اقدامات لینے پڑیں گے. میری اپنی گزارش ایز اے پروفیسر از پلیز ڈو کنسیڈر imposition of a national emergency. Time has come for big decisions and big efforts at implementation of structural reforms in order to salvage a very difficult economic situation. جی بلال، آپ نے سنا، بڑا ایک الارمنگ سینیریو. آپ کہہ سکتے ہیں پروجیکشنز ہیں، ناٹ نیسسرلی 100% ٹھیک ہوں گی، لیکن ماضی کی بھی ان کی پروجیکشنز کافی حد تک فیئرلی ایکوریٹ تھیں. گیو اور ٹیک 5%, 10%. اگر 5-10% مارجن آف ایرر بھی رکھ لیں تب بھی بڑی خوفناک پکچر ہے. 2 ایمرجنسیز آ گئی. انرجی کاسٹ بہت بڑا مسئلہ پہلے ہمیشہ سے ہی تھا اس ملک میں. کاروبار پیٹ رہے تھے. پچھلے 2 میں بہت سے بحث چلی. پھر یہ صاحب ان کانٹریکٹس کو نہیں چھیڑ سکتے، انٹرنیشنل ہیں، سب کچھ ہے. کیا وقت نہیں آ گیا کہ نیشنل ایمرجنسی، ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے تاکہ پھر سارے بڑے فیصلے ایک ہی جھٹکے میں ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مالک صاحب، سب سے پہلی تو جو اولین ترجیح ہے رہی ہے وہ تو دی امیڈیٹ ریسکیو ایفرٹس ہیں، اور پھر نیچرلی ریلیف ایفرٹس ہیں. ریلیف ایفرٹس بھی 2 قسم کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بالکل امیڈیٹ جو نیڈز ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ڈیمیج اسیسمنٹ ہونا ہے جس کے اندر لوگوں کا، ہمارے بہنوں بھائیوں کا، جو چاہے وہ لائف سٹاک ہے، چاہے وہ مال مویشی ہے، فصلیں ہیں، گھروں کا نقصان ہے، وہ ہے. مگر ادروائز جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، یقیناً اس کے اوپر اب آگے ایک پراپر ود ڈیٹا اسیسمنٹ، ڈیٹا بیس پروجیکشنز کر کے یقیناً یہ بات چیت تو ہوگی. یہ سارے پہلو آلریڈی پرائم منسٹر کی سطح پر دیکھنے جانے شروع کر دیے گئے ہیں. مگر نیچرلی اٹس اے بٹ پریمیچور رائٹ ناؤ ٹو ارائیو ایٹ کنکلوژنس. کیونکہ جب آپ کانکریٹ پالیسی ڈیسیجنز کرتے ہیں، آپ فیصلے کرتے ہیں، پیسوں کی ایلوکیشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کا اٹ نیڈس ٹو بی گراؤنڈیڈ ان بٹ آف ڈیٹا. وہ کام ساتھ ساتھ شروع کر دیا گیا ہے. یقیناً آگے IMF کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوگی. دیکھیے میرے خیال سے ہم IMF پروگرام میں ہیں. IMF پروگرام کے اندر بھی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ ہم اس لیے نہیں اپنی معیشت کے لیے کرتے کیونکہ IMF کے پروگرام ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری معیشت کی ضرورت ہے. آج
جس طرح 2022 کے فلڈز کے بعد تھا، تب بھی ہم IMF پروگرام میں تھے، تب بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. تو جو اس وقت ضروریات تھیں، امیڈیٹ فنڈنگ ریکوائرمنٹس بھی تھیں، اس کو وہ تو ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے کہ معیشت کے لیے کیا کرنا تھا، لیکن ہمیں جب بھی کوئی اسٹرکچرل ریفارمز تبھی ہوئی ہیں جب IMF کا ڈنڈا تھا پاکستان پہ، تبھی ہوئی ہیں. اب بھی مجبوراً ہوئی ہیں، ورنہ IMF 30 سالوں سے کس کو نہیں پتا کہ کیا ہونا چاہیے. ٹیکس بیس براڈن ہونی چاہیے، سب کو پتا تھا. ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے. ایگریکلچر ٹیکس لگنا چاہیے، سب کو پتا تھا. کیا چیزیں ویسٹڈ انٹرسٹ کو بلاک آؤٹ کرنا چاہیے، سب کو پتا تھا. نہیں ہوتا تھا نا. IMF کے پروگرام میں جب بھی گئے ہیں، اور اب خاص طور پہ، تو وہ چیزیں بائی فورس کرنی پڑی ہیں مجبوراً. جو FATF کے اندر ہم حرکتیں کرتے تھے، پتا تھا FATF میں جائیں گے، لیکن پھر FATF سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے کرنسی کنٹرول اور سب کچھ کرنا پڑا، بینکنگ کو ریفارم کرنا پڑا. ہم بغیر ڈنڈے کے نہیں کرتے. میں اس لیے پوچھتا ہوں، اب اگر ہم نے 2 ایمرجنسیز لگائی ہیں، اگر ہم نیشنل فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، تو ہم کافی چیزیں اپنے سیدھی کر سکتے ہیں. نہیں، دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو دیکھیے اگین یہ فائنینشیل ایمرجنسی وٹ ایور دیٹ مینز وی ول سی. دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے اشد پیسوں کی ضرورت ہے وہ ہونی ضروری ہے، اور اس میں اس کو آپ فائنینشیل ایمرجنسی کا نام دیں یا جو بھی دیں، وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی شارٹ ٹرم کے لیے بھی، میڈیم ٹرم کے لیے بھی. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی. اس میں وی ول نیڈ ٹو بی ویری کوآرڈینیٹڈ. اس میں بالخصوص آئی نو دس فار اے فیکٹ کہ وفاق اور پنجاب کی حکومتوں میں ایک کوآرڈینیشن کا سلسلہ فار ڈیمیج اسیسمنٹ اینڈ ٹو اسٹارٹ سیئنگ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ایٹ بوتھ لیولز. وہ کام شروع ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا وقت لگے گا مگر اس کو مکمل کیا جائے گا. مگر دس ہیز ٹو بی اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ، کیونکہ فنڈس کی بھی تقسیم ہے اور ڈیولوشن بھی ہے دونوں کے درمیان. مگر جو بات آپ نے کی مالک صاحب، دیکھیے بات یہ، ہم IMF پروگرامز میں بہت زیادہ رہے ہیں، اس لیے کبھی کبھی لگتا ہے ایسے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یہ ریفارمز ہماری معیشت کی ادروائز ضرورت ہے اور ہم نے کرنی ہے، پرائیویٹائزیشن ہو ادروائز ہو. ہاں یقیناً IMF کے پروگرام میں ہونے سے کبھی کبھی اس کو شاید بہتر پش مل جاتی ہے. اس بات میں کوئی IPPs کا ایشو ہے نا، ان کانٹریکٹس کا بہت بڑا ایشو ہے. ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، تمام چیزیں ہیں، ان کو ہاتھ نہیں کو لگا سکتا. نہیں ایسا نہیں ہے جی. اور جو IPPs نے کیا اس ملک کے ساتھ وہ بھی ہمیں پتہ ہے. جو دیکھیں نا تو اسی حکومت کے اندر ہی وہ کانٹریکٹس نیگوشیٹ بھی ہوئے، اس کے نتیجے میں کچھ جو ٹیرف ریڈکشن پاسبل تھی وہ بھی ہوئی. سرکولر ڈیٹ میں بھی ریڈکشن کا ایک پاتھ بن گیا ہے، اس میں آہستہ آہستہ ریڈکشن بھی ہو رہی ہے. ہم ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اسی حکومت میں ہوئی ہیں. یقیناً جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو اٹ ٹیکس پرائیورٹی اوور ایوری تھنگ. ریاست کی اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس طرح کے موقع کے اوپر جو ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں کو جو ریلیف فراہم کرنا ہے، جو فوراً مدد فراہم کرنی ہے، چاہے وہ اجناس کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو ان کا بہت سارے ہمارے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب سے زیادہ ابھی فائنانس منسٹری میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی یا نیشنل ایمرجنسی، جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پہ ہنٹ کیا ہے، کافی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل ایمرجنسی جی دیکھیں یقیناً فرام اے کلائمیٹ ایمرجنسی، ایک ایگریکلچر ایمرجنسی، ان کی باتیں ضرور ہوئی ہیں. مگر بنیادی طور پہ تو یہ نا، آپ اس کو کہیں یہ نام دیں یا نہ دیں، بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ وہ جو عملی جو میجرز لینے کی ضرورت ہے اس کی طرف چلا جائے. اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. بٹ یقیناً یہ ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ڈیمیج اسیسمنٹ اور پھر ایلوکیشن آف فنڈس، یہ ہمیں جو اگلے 1-2 مہینوں میں جو ساتھیوں کو مدد فراہم کرنی ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کی فصلیں کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جو آگے بھی اب پتہ نہیں ہے جب پانی گزرتا ہے تو وہ فصل لگا سکیں گے کہ نہیں، جن کا مال مویشی ضائع ہوا ہے. تو ان کو جو انکم اکنامک سیکیورٹی دینی ہے. اس کے علاوہ پھر جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ آگے آپ کی کراپ پروڈکشن کیا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے 1-2 باتیں کی، چاہے وہ کپاس ہے، آپ کی چاول کی فصل بہت سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اس سب میں. تو ان سب چیزوں کا ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ واٹ از دا نیڈ، اور انشاءاللہ اس کے حساب سے آپ کو آگے اس حوالے سے فگرز کے ساتھ پلاننگ بھی اور پروگرس بھی اور فنڈ کی ایلوکیشن اور عملی کام نظر آتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے، ٹائم آ گیا کہ ایک نیشنل ایمرجنسی لگائی جائے تاکہ سارا ایک بار یہ انرجی کے معاملات دوسرے معاملات بھی ٹھیک کیا جائے؟ میرے بھائی میرے، جب ناگہانی آفت نازل ہونا، مجھے ایک شاید ایک ارجنٹ بریک لینی پڑ رہی ہے. بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. لیٹس ہیو اے اسمال بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. چلے اس پہ تو بات ہوتی رہے گی، لیکن شاہ جی آپ سے میں شروع کرتا ہوں. بڑا عجیب سا سین ہوا ہے، پہلے سنیں، اور وہ ہیڈ لائنز بنی ہے آج عدلیہ کے اوپر ہیڈ لائنز بنی ہے. پہلے دیکھیں آج کی ہیڈ لائن کیا تھی. آپ کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری باہر جا کر پروگرام کر دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ایمان مزاری سے مکالمہ. ایمان مزاری نے کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو. آپ کو مجھ سے کوئی
کلائنٹ کا کیس متاثر نہ کریں. چیف جسٹس نے کہا آپ کو ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. آپ نے کمنٹ کر دیا میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں. یہ نہ ہو کسی دن قانون کی گرفت میں آ جائیں. کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. ایمان مزاری نے کہا اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالتیں دھمکی دیں تو لگا دے توہین عدالت. آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے, میں نے وہی استعمال کیا. یہ میں اس لیے سنا ہے کہ بڑی الارمنگ سچویشن بن گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز اپنے چیف جسٹس کے خلاف گئے ہوئے عدالت میں, اور سپریم کورٹ کے 4 ججز وہ فل کورٹ میں نہیں بیٹھ لکھ دیتے ہیں, سب کچھ ہے. اب چیف جسٹس صاحب جن کے خلاف گئے ہوئے 4 ججز, ان کی ایک وکیل کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے, اور بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ جو اس کی آئی چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہم نے سنایا اس کیس میں کہ آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کے پروگرام کر دیں گی, یہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. ایمان مزاری کہتی ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں جو قانون کے دائرے سے باہر ہو. آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے, آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب جو ریٹارٹ کرتے ہیں وہ کہتی ہیں میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں اور ساتھ ساتھ کلائنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں. میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں, ذاتی حیثیت میں نہیں. آپ نے کامنٹ کر دیا میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوں, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. وہ پھر آگے سے کہتی ہیں میں نے کوئی بات قانون اور آئین سے باہر نہیں کی. اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. مجھے آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے, میں نے وہی استعمال کیا ہے. وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ہادی صاحب سمجھائیں اسے, کسی دن میں نے پکڑ لیا نا تو پھر وہ ریٹارٹ کرتی ہیں. اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالتیں وکلا کو دھمکی دیں گی تو کر لیں توہین عدالت. خیر وہ پھر کیس کی سماعت ملتوی ہو جاتی. اس سینیریو کے اندر with judges criticizing their own chief justices, chief justice of an اسلام آباد ہائی کورٹ اس قسم کے آرگومنٹ پڑ جاتے ہیں ایک ینگ وکیل کے ساتھ. یہ لوگ کیا کریں گے؟ کسی بھی قسم کے کانٹیکسٹ میں نہیں جانا چاہ رہا. میں اس کو انٹائرلی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوں. فرض کریں ایک بیوی بھی وکیل ہوتی اور میاں وکیل ہوتا, جان کی امان پاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب سے. فرض کریں کہ میاں جو ہے وہ ایمان مزاری کی جگہ ہوتا. فرض کریں کہ ہادی جو ہے وہی آرگومنٹ کر رہا ہوتا, تو کیا اس کی بیوی کہتے ہم یہ پیٹریارکی کا بڑا سمپل ہے, بڑھی کو سمجھا. تو میں ناظرین کو واضح کر دوں کہ ہادی ان کے شوہر کا نام ہے جو خود بھی وکیل ہیں, جو خود بھی وکیل ہیں. تو یہ ایک سیدھا سادہ ہے, بڑھی کو سمجھا یار ورنہ اندر کر دیں گے. میں یو نو دس آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ 2025 میں ہم چیف جسٹس صاحب سے یہ فقرہ سنیں گے. یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ ہے. باقی کیس ہے, اس کے میرٹس ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ کو اس ایڈوکیٹ کا رویہ پسند نہیں ہے تو یو کین آلویز ٹیک کنٹیمپٹ آف کورٹ پوزیشن. لیکن اب جو آپ نے نا وہ ایک نئی ڈیمینشن نکال لی ہے, اور وہ ڈیمینشن جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ غلط میسج دے گی. بیکاز ایمان واز یعنی پلیڈنگ فار اے لیڈی, سو اب آٹومیٹکلی لوگوں کو یہ میسج جائے گا ایز اف یو آر ناٹ ویری جینرس ٹو وومن اور فار گیونگ لیٹ سے. تو میں اس پہلو نے مجھے جو ہے وہ زیادہ اپسیٹ کیا ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو. باقی یہ ہے کہ وکلاء میں اور ججز میں آج کل جیسے ہماری باقی سوسائٹی میں اندھی نفرت اور عقیدت پر مشتمل تقسیم ہے, تو ہاؤ کین یعنی دیٹ انسٹیٹیوشن کوڈ بی اسپیئرڈ. لیکن صرف میں ایک بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں, آپ اس سے پہلے سوری میں ذرا اس پہ ڈیویٹ کر رہا ہوں. آپ نے بڑے انتہائی اطمینان سے مجھے بتایا جیسے آئی ایم ایف کے پاس بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے اور جب وہ ڈنڈا دیتا ہے تو ملک ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ آئی ایم ایف کا وہاں تھا جب افغانستان کے اندر ہم جو ہیں امریکہ کی غلامی کر رہے تھے, تو اس پر نوٹ آ رہے. سر وہ تو کیوں نہیں آئی ایم ایف امریکہ تو آ رہے, اس وقت آئی ایم ایف کیوں نہیں کہتا کہ اپنے میکرو اور مائکرو یہ کرو. اور یہ ٹوائس ہوا ہے ابھی تک. اچھا دیکھو, میں ضیاء الحق کے زمانے میں کبھی میں نے آئی ایم ایف سے کوئی لیکچر نہیں سنا کہ اپنی اکانومی یوں ٹھیک کر لو. نہ ہی میں نے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں. جیسے ہی کوئی نام نہاد سویلین گورنمنٹ آتی ہے کسی بھی صورت کی, خواہ وہ ہائیبریڈ ہی بیچاری ہو جائے بدنام,
تو ایک دم سے IMF میں پتا چلتا ہے اکانومی کے لیکچر. تو IMF کے پاس تو آپ جاتے ہیں, وہ تو آپ کے پاس نہیں آتا. ارے نہیں یار چھوڑا. Let's keep the facts straight. I agree with you, لیکن دوسری طرف یہ کہ نیشنل ایمرجنسی لگا کے اب اس وقت علی پور میں یہ جو تحصیل ہے مظفر گڑھ کی, اس وقت 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ آپ کے ہاں سردیوں میں جو پیاز ہوتا ہے اس کی کم از کم 40% پنیری جو ہے آل اکراس پاکستان وہ اس شہر سے جاتی ہے. نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پانی اتر جائے گا, لوگ بہرحال کیونکہ میں اکنامک لٹریٹ ہوں. وہ چونکہ آپ نے لیکچر دیا تو میں نے کہا یار یہ IMF اچھا, یہ اتنا اچھا اسکول ہے, تو یہ اسکول جو ہے چھٹی پہ چلا جاتا ہے. اگر میں آپ کو آن ایئر کہتا ہوں, میں واقعی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بلیسنگ ہے کہ IMF کے پاس ہم ہیں, ورنہ اتنی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہونی تھی. اتنی ان پاپولر ریفارمز ہوتی ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کرتی. اس لیے آئی اسٹل فیل کہ اٹس اے سلور لائننگ. اس پہ آ جاتے ہیں. مظہر مجھے بتائیں, یہ جو کورٹس کے اندر اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ کورٹس لاسٹ ریکورس ہوتی ہیں ہمارے پاس کسی بھی انجسٹس کے لیے. روز کوئی نہ کوئی ایسی تاثر ایک نیا ابھرتا ہے کہ جیسے ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ اٹ ہیز سو مینی پرابلمس آف اٹس اون, بجائے سے کہ ہماری کیا ریزالو کریں گی. کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیں, پہلی چیز تو مالک یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ڈوگر صاحب نہیں تھے, لیکن ایک اور ڈوگر صاحب تھے جن کی عدالتوں میں میں خود ذاتی طور پہ بھی گیا ہوں جب موومنٹ چل رہی تھی, اور ان سے جس طرح آرگومنٹس ہوتے تھے ان کے کورٹ روم میں. آفٹر آل ہی واز دی چیف جسٹس اس زمانے میں, چاہے لائرز کمیونٹی انہیں مانے نہ مانے, لیکن وہ بہرحال چیف جسٹس تھے. ان کے کورٹ روم کے اندر نعرے بازی ہوتی تھی. اس کے علاوہ بھی ہم نے, آپ نے بھی اور شاہ جی نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا, سجاد علی شاہ اور اجمل میاں والی جو کنٹروورسی تھی. ایک اورل پٹیشنز ایکسیپٹ ہو جایا کرتی تھیں, اس پہ فیصلہ ہوتے تھے, اس کے بالکل فیصلہ آنے کے فوراً بعد ایک زبانی سو موٹو ہو جاتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیشنس زیادہ دکھانی چاہیے ججز کو. تھوڑی سی امپیشنس ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. سر ججز جوڈیشری نظریہ, یہ جوڈیشری جیسے وکیل لڑتے ہیں. مظہر ایک سیکنڈ مظہر, آئی ایم سوری مظہر, آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ بیکاز ہم لائن پہ ڈھونڈ رہے تھے فراز مغل صاحب کو کہ مل جائیں. وہ اسپوکس پرسن ہیں چیف منسٹر KPK کے, ان سے بڑی ضروری ایک بات کرنی تھی. السلام علیکم فراز صاحب. وعلیکم السلام ملک صاحب. یار یہ تھوڑا سا ہماری ذرا کلیئر کر دیجئے. آج تحریک, ابھی ہم نے پروگرام میں آگے بات کرنی تھی لیکن آپ ابھی ہمیں مل گئے تو مجھے ایک دم ادھر آنا پڑا. یہ تحریک انصاف KP نے آج ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کی بات سنیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اضلاع میں آپریشن اور ڈرون حملے ختم کیے جائیں جو فیڈرل گورنمنٹ یا فوج کر رہی ہے. پھر آپ نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کو قطعی طور پر مسترد کر دیا جائے کیونکہ زرخیز زمینوں کو آباد ہونے اور بے گھر کرے گی لوگوں کو سب کچھ. اور پھر آپ نے جو منرل کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں ان پہ اعتراض کیا ہے. 2 ایشوز ایسے ہیں جس پہ آپ نے بھی وسیم بدامی کے پروگرام میں واضح کیا, چیف منسٹر خود ریکارڈ پہ ہیں گنڈاپور صاحب کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. بیرسٹر سیف وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپریشن اور ڈرون حملے ختم کیے جائیں. چیف منسٹر کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے اور یہ سیاست سے اوپر, اور بالکل ہم پاکستان کے اس پہ نظریات ہیں. آؤٹ آف دا بلو کا بیان آیا تھا, کوئی ڈیم کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی. آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ بالکل کالا باغ ڈیم کی بات نہ کریں. ہمیں بتا دیں, پہلے تو آپریشن پہ آ جائیں کہ آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہو رہا, بیرسٹر سیف کہتے ہیں نہیں ہو رہے, چیف منسٹر کہتے ہیں نہیں ہو رہے. تو پھر یہ پارٹی غلط ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں؟ نظیم صاحب, ملک صاحب, دیکھا جائے تو پارٹی نہ غلط ہے نہ ہی چیف منسٹر صاحب غلط ہے. دونوں طرف دیکھا جائے تو بالکل ایک واضح پالیسی ہے, کیونکہ ہمارے لوگ ایک طویل عرصے سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. بار بار دہشت گردی اور دہشت گردوں کا مقابلہ حکومت کرتی ہے,
اور اب سچویشن یہ آ چکی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی واضح طور پر کوئی آپریشن تو نہیں ہو رہا. ٹارگیٹڈ آپریشن کچھ علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر دہشت گردوں کی اطلاع ملتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہے, تو وہاں پر ہماری پولیس, سی ٹی ڈی, وہاں پر پاک فوج مل کر ایک گرینڈ آپریشن کرتی ہے, اور وہاں پر کچھ جگہوں کے اوپر وہ چند گھنٹوں کا آپریشن ہوتا ہے, وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. اب جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی, تو بیسکلی دیکھیں کہ یہ 3200-3300 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا ساتھ ہی افغانستان کا بارڈر. مجھے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز پہ ہو رہا ہے, تو یہ جو لکھا ہوا ہے ضم شدہ اضلاع میں آپریشن اور ڈرون حملے ختم کیے جائیں. اب 9 اور 10 کے درمیان میں آئی ایس پی آر نے ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ ان 3 واقعات میں 19 خوارج مارے گئے ہیں. میں ابھی آپ کو سکرین پہ پکچر دکھاتا ہوں. ابھی جو میجر ہمارے شہید ہوئے عدنان جو ایس ایس جی کے تھے, ہینڈسم ینگ مین, سب کچھ, اور یہ پہلے نہیں ہے. اس طرح کے اور بھی ہمارے بہت سے میجر شہید ہوئے ہیں, بہت سے ینگ آفیسر شہید ہوئے ہیں, جوان شہید ہو رہے ہیں. آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ شہید ہوتے رہیں اور کسی پہ ہاتھ نہ ڈالیں, آئی بی اوز بند کر دیں؟ جب یہ کہتے ہیں ضم شدہ اضلاع میں آپریشن وغیرہ ختم کیا جائے, تو کلیئرٹی سے بتائیں کہ کوئی ایکشن نہ ہو کسی کے خلاف. ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ نہ آپریشن ہو, نہ آپریشن ہونا چاہیے, اور وزیر اعلیٰ صاحب کا واضح طور پر احکامات ہے. کئی جلسوں میں ہم یہ کہہ چکے ہیں, یہاں تک کہ امن پاسون جب بنو میں ہو رہا تھا تو وہاں پر واضح طور پر سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم کسی قسم کے کوئی آپریشن کو نہیں مانتے, لیکن جہاں پر دہشت گردوں کی اطلاع ہوتی ہے وہاں پر ہم اپنے اداروں کے ساتھ, اپنے جو ہمارے پولیس فورسز پہ اٹیک کرتے ہیں, ہمارے جو فوجی بھائیوں پہ اٹیکس کرتے ہیں, تو پھر تو کمپرومائز کرنا نہیں. تو پھر یہ کون سے, جینوئنلی مجھے سمجھا دیں, میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ, تو کون سے آپریشن اور ڈرون حملے ختم کیے جائیں؟ جب آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو رہا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, تو کن آپریشنز کو ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے پارٹی کا, یہ مجھے سمجھائیں ذرا, بیکاز یہ دونوں طرف آپ نہیں ہو سکتے. یا آپ کہیں کہ ماریں خوارج کو, یا آپ کہیں کہ کسی ہرے کو کسی پہ ہاتھ نہ ڈالیں. اون اپ کریں نا آپ لوگ. دیکھیں, اس صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گڈاپور صاحب ہیں, اور علی امین گڈاپور صاحب کا واضح ایک ہی پیغام ہے کہ مجھے میرے اپنے لوگوں کو امن چاہیے, اور میں ہر صورت میں اپنے لوگوں کو امن دوں گا. تو امن کی خاطر بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب اپنی عوام کے ساتھ کہہ رہے ہیں. شاید پارٹی کے کسی بھی رہنما یا کوئی بھی اگر اس قسم کا بیان دیتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. تو امن کون خراب کر رہا ہے؟ یہ خوارج خراب کر رہے ہیں یا فوج اور دوسرے لا انفورسمنٹ ادارے خراب کر رہے ہیں؟ بیکاز امن تو وہ خوارج خراب کر رہے ہیں, تو ان کو مارنا پڑے گا آپ کو. دیکھیں ہمارے ادارے پولیس اور یہ جو ہے دن رات قربانیاں دے رہی ہیں, ان علاقوں میں دے رہی ہیں. جہاں تک خوارج کی بات ہے تو خوارج جہاں جہاں نظر آتے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہم کر رہے ہیں. تو وہ جو حالات خراب ہیں یا ان کی وجہ سے دہشت گردی ہے, تو وہ دہشت گردوں کی ایک سیکنڈ نہ کہ ہمارے نصرت صاحب یا مظہر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ بھیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی جو دہشت گردی کی تازہ ترین لہر آئی ہے آپ کے صوبے میں, اس میں پولیس تھانوں پر جو ڈرون حملے ہوئے ہیں, ظاہر ہے وہ تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے نہیں کیے ہوں گے نا, وہ تو کسی اور نے کیے ہوں گے. اب پولیس جو ہے وہ اپنے تھانے پر خود تو ڈرون حملے نہیں کرے گی نا, وہ کون کر رہا تھا؟ کیا ان کا سراغ لگایا آپ کی حکومت نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب واقعی مغرب کے بعد یہ جو مثلا کرک میں, ڈی آئی خان میں اور آپ کے جو جنوب کے علاقے ہیں وہاں پر اب پولیس پیٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں اب ایسا کوئی ایریا بھی نہیں ہے کہ جہاں پر نو گو ایریا ہو, چاہے ڈیرہ اسماعیل خان ہو, ٹانک ہو, لکی ہو, بنو ہو, کرک ہو, دیر بالا ہو. ہر جگہ پہ پولیس کی ریٹ ہے اور پراپر ریٹ ہے, اور ہماری پولیس اگر کہیں پر بھی کوئی خوارج یا کوئی ایسے شدت پسند لوگ اگر 5-10 منٹ کا کہیں پر ناکہ لگاتے ہیں تو ود ان
5 to 30 منٹس ہماری پولیس کاروائی کرتی ہے. ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس کے پاس الحمدللہ اب اتنی اسٹرینتھ ہو چکی ہے کہ وہ اب دہشت گردوں خوارج کا مقابلہ وہ خود اکیلے پہ ہماری پولیس کر سکتی ہے. اب ہمارے پولیس کے پاس وہ آلات ہیں, وہ اسلحہ ہے, وہ ایکوپمنٹس ہم نے ان کو اپنی پولیس کو دیے ہیں کہ اب جہاں پر حالات پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر مرتبہ اگر کہیں پر بھی کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے تو وہاں پر پاک فوج کو بلایا جاتا تھا, لیکن اب خیبر پختونخوا کی پولیس کو ہم نے اتنا مضبوط کیا ہے کہ ہم اب دہشت گرد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی یا فیڈرل کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اب ضرورت نہیں ہے کے پی میں؟ نہیں, ہر ادارے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا پولیس کی بات ہے تو خیبر پختونخوا نہیں, ٹیررزم کے لیے قابو کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, دیکھیں فوج کی اپنی جگہ ہے, اپنا مقام ہے, پولیس کی ایک اپنی جگہ اپنا مقام ہے, لیکن یہ جو دہشت گردی ہے, دہشت گردی کو مل کے ختم کیا جا سکتا ہے, نہ کہ کوئی ایک ادارہ یا ایک فرد اسے ختم کر سکتا ہے. ایک سیکنڈ, بلال کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ. بلال صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیس بڑی کیپیبل ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سر اس سال ہی آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے ضلع سے کیپٹن حسنین اختر شہید ڈی آئی خان میں ہی شہید ہوئے تھے, اور اس سال دیگر اور شہادتیں ہوئی ہیں یعنی دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں. خیبر پختونخوا فرنٹ لائن ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, جس میں ہمارے جوان روزانہ لڑ رہے ہیں. تو میری سمجھ سے باہر ہے ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ان جوانوں کو جو روزانہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے یہ پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ تسلسل ہے ایک عجیب و غریب بیانات کا. مطلب کہ پچھلے دنوں میں ہی بھارتی حکومت نے ایف اے ٹی ایف کے فورم پہ علی امین گنڈاپور صاحب کے الفاظ استعمال کیے, جس میں وہ وہی زبان استعمال کر رہے تھے دہشت گردی کے متعلق اور ہماری افواج کے متعلق جو مودی صاحب کرتے ہیں, اور وہ اسی طرح کی باتیں تھیں جس کے اندر ایک عجیب سی باتیں تھیں. ایک طرف آپ خود جب آپ کا وقت آتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا تو آپ وہ پولیس اٹھا کے اسلام آباد چڑھائی کرنے کے لیے لے آتے ہیں, اور دوسری طرف افواج لڑ رہی ہیں, آپ کہتے ہیں وہ آپریشن نہ کریں. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, یہ اس طرح نہیں کہ پورے ایریاز میں ہو رہے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کس کی ضرورت ہے. روزانہ اس جنگ میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, ہماری افواج لڑ رہی ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو سلام پیش کریں, ان کو بتائیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, میرے خیال سے زیادتی ہے اس طرح کی بات کرنا, اس طرح کی کنفیوژن بھی مچانا غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اور خاص طور میں جب آپ ایسے صوبے کی حکومت اور چیف ایگزیکٹو ہو جو فرنٹ لائن ہو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. فراز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر سارا کچھ پولیس نے سنبھالا ہوا ہے تو روز پھر ہمیں یہ شہادتیں کیوں مل رہی ہیں ینگ آرمی آفیسرز کی؟ ابھی پچھلے 1.5-2 مہینہ میں ہمارے 6-7 تو صرف میجر شہید ہوئے ہیں, باقی جوان دوسرے کوئی لانس نائک وہ تو بھی بہت لمبی تعداد ہے. تو پھر یہ شہادتیں آرمی آفیسرز کی اور ان تمام جوان آفیسرز کی کیوں ہو رہی ہیں اگر پولیس نے سنبھالا ہوا سب کچھ؟ ملک صاحب جہاں تک بات ہے, میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پولیس اور پاک فوج مل کر خوارج کے خلاف آپریشن لڑ رہی ہے. اور جہاں تک میں پولیس کی بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری پولیس کے پاس اتنا اسٹرینتھ ہم نے کر لیا ہے کہ آج ان کے پاس وہ وسائل, وہ تمام تر گاڑیاں بلٹ پروف, ان کے پاس اسلحہ, تمام تر چیزیں ہیں. جہاں تک ہمارے پاک فوج کی جوانوں کی ہے تو بے شک یہاں پر ان ضلعوں میں قربانیاں دے رہے ہیں, نہ صرف کانسٹیبل سپاہی دے رہے ہیں, وہاں تک میجر, کیپٹن رینک, کرنل رینک, بریگیڈیئر رینک. آپ حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں, صرف مجھ جاہل کی صرف ایک فکر بتا دیجئے کہ اپنے تھانوں کو ڈرون حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے کتنی رقم جو ہے وہ مختص کی ہے؟ آسان ترین ایک سوال, ایک صرف آئٹم. الحمدللہ خیبر پختونخوا پولیس کے پاس جب وزیر اعلیٰ صاحب نے جب سے یہاں پر چیف منسٹر بنے تو بہت سے ایکوپمنٹس کی کمی تھی, تھانوں کے اوپر آئے روز اٹیکس ہو رہے تھے, تھرمل گنز تک نہیں تھی خیبر پختونخوا کے پاس. جب سے علی امین گنڈاپور صاحب آئے, تھرمل گنز, ان کے علاوہ جو نائٹ ویژن کے تمام طرح ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے تھانوں کے اوپر نصب کیے. اور امریکن اور دیگر جو ممالک کے اسپیشل گنز ہوتی ہیں وہ ہم نے منگوائی. اور آپ دیکھیں کہ ان اسلحے اور ان چیزوں کی وجہ سے پچھلے 8 مہینوں میں کسی بھی تھانے کے اوپر جو اٹیکس ہوئے وہ کامیاب نہیں ہیں. اگر دہشت گردوں نہیں, اللہ کرے بالکل کامیاب نہ ہو, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, ہمارے اپنے جوان ہیں. مظہر عباس صاحب بھی کوئی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مظہر پلیز.
جی فراز صاحب، 2 سوال ہیں میرے ذہن میں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. دوسرے یہ کہ پی ٹی آئی کے 2 موقف آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک موقف تو آ رہا ہے آپریشن بند کیا جائے. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپریشن بند کیا جائے تو اس کے معنی یہ کہ آپریشن ہو رہا ہے. اب کیا پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی، ان میں کوئی تضاد ہے جو کہ بظاہر لگ رہا ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی پالیسی تو واضح طور پر وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا ہوا ہے، اور سب کو واضح طور پر ایک ہی وہ کہتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی عوام میری عوام ہے اور میں ان کو امن پرووائڈ کروں گا. دیکھیں، چیف ایگزیکٹو کا کام اپنی عوام کو امن پرووائڈ، عوام کو تو کوئی نہیں مار رہا فراز، مار تو وہ خوارج کو رہے ہیں. اگر وہ عوام میں سے وہ مر رہے ہوتے جو خوارج ہیں، میں نے تو کسی خوارج کا وہاں پہ غائبانہ جنازہ بھی نہیں دیکھا. میں نے تو کسی کو ان کی لاشیں اون اپ کرتے نہیں دیکھا. وہ گدھوں کے اوپر جا کے بھی لاشیں لاتے رہے ہیں لوگ. عوام کو کس نے مار رہے ہیں؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ عوام کہاں سے مر رہے ہیں اس کے اندر. ابھی تک تو کیسز میں ہم نے خوارج مرتے دیکھے ہیں نا. ہمیں واضح کریں کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے، ہم تو وہاں نہیں ہیں. دیکھیں، جہاں تک یہ آپریشنز ہو رہے ہیں تو سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ آپریشن کی وجہ سے خوارج کو مارا جا رہا ہے. جب یہ آپریشنز ہوتے ہیں تو عوام میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں تو عوام جو ہے اس میں عوام محصور ہو جاتی ہے. جبکہ ابھی تک جو ہے زیادہ دہشت کب پھیلتی ہے؟ جب خوارج آ کے ایک علاقے پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا ان علاقوں سے ان کو نکالا جاتا ہے، مارا جاتا ہے؟ عوام زیادہ دہشت زدہ تب کب ہوتی ہے، پہلے یا بعد میں؟ جب پہلے ہوتی ہے، جب اسے خوارج کو نکالا جاتا ہے تو پھر تو عوام بالکل ریلیکس ہو جاتے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ ان کے درمیان تو پھر آپریشنز تو ہوں گے نا. اچھا، دوسرے سوال کا جواب دے دیں جو مظہر نے پوچھا. یہ افغان پہ پالیسی کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جتنے وداؤٹ ڈاکومنٹس ہیں سب کچھ ہے ان کو واپس بھیجیں. عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بالکل کسی کو نہ بھیجیں. آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہے اس وقت؟ پالیسی کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے 1 ماہ میں کئی ملاقاتیں افغان کے یا کیونکہ جو ریفیوجیز ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، مل رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پر افغان ریفیوجیز کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغان جتنے لوگ ہیں ان کا پاکستان میں سب سے زیادہ بزنس ہے. اب ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے کہ آپ 1 مہینے میں نکلیں، آپ 15 دن میں نکلیں، آپ 20 دن میں نکلیں، جبکہ اربوں خربوں روپے کا ان کا کاروبار یہاں پر ہے. تو ان کو یہاں پر باقاعدہ طور پر لیگلائز کر کے یا ان کو یہاں پر شریعت دی جائے. شریعت بھی نہیں دی جاتی تو کم سے کم ان کو اتنا ٹائم دیا جائے کہ اپنا وہ کاروبار، اپنا یہاں سے پاکستان سے نظام سمیٹ کر یہاں سے وہ جا سکے، کیونکہ 40-50 سال وہ یہاں سے گزار کے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا. یہ اچھا پوائنٹ ہے بلال، اس پہ آپ کچھ بتائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں یار لوگوں کے بہرحال اوور دی ایئرز ڈیکیڈز ہیں، 3 نسلیں ہو گئی ہیں، کاروبار ہے، مہینے ڈیڑھ میں تو نہیں کوئی جا سکتا. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان ریئلسٹک ایک بات کرتے ہیں، مہینے میں بتا دو، ڈیڑھ مہینے میں. اس میں دیکھیے جو پالیسی اور اگین اس کے خد و خال تو ہم پھر کبھی اور ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو انڈاکیومنٹڈ ہیں، جو ڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو تو کوئی نہیں کہہ رہا. جو انڈاکیومنٹڈ بھی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس جا کے آپ اپلائی پروسیس کے تھرو، آپ بالکل کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دروازے افغانی بہن بھائیوں کے لیے بند ہیں. آپ کہہ رہے ہیں واپس آنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے؟ نہیں قدغن نہیں، مگر ایک قانونی طریقہ کار سے آئیں. اور جو لوگ ڈاکیومنٹڈ ہیں وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہیں. اب جو انڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو صرف یہ گزارش ہے، جس طرح اور کوئی بھی باہر سے پاکستان میں آ کے شہری آتا ہے کسی اور ملک کا، تو آپ ایک پروسیس فالو کر کے بالکل آ جائیے. اور بغیر انڈاکیومنٹڈ تو دیکھیں نا جی، ہماری کسی بھی ملک کے اندر آپ اور بھی جگہوں پہ دیکھ لیں تو انڈاکیومنٹڈ تو نہیں کیس کوئی بھی ملک نہیں چاہتا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل افغانی بہن بھائیوں کے لیے پچھلی دہائیوں سے جی جس طریقے سے ہم نے دروازے کھولے ہیں، جس طرح اپنے معاشرے میں ان کو سپیس دی ہے، جس طرح ہم نے اور وہ انٹیگریٹ یا یہاں پر جس طریقے سے ان کے لیے یہاں پہ مواقع بنے ہیں، یہ تو دنیا بھی دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ریفیوجیز. اور آپ نے دیکھا کہ میرے خیال سے، میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی اور ملک ہے جس نے اتنے ریفیوجیز کے لیے دروازے کھولے ہیں دنیا میں جتنا ہم نے افغان ریفیوجیز کے لیے کھولے. تو اس میں تو جی کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی ویلکم میں یا ان کے لیے دل بڑا رکھنے میں کوئی کمی رہی ہو. مگر ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی چیزیں یا کسی بھی ریاست کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکیومنٹڈ طریقے سے جو آئے. صاحب یہ بھی بتائیں، ایک اور بھی بیان دیا ہے چیف منسٹر صاحب نے،
انہوں نے کہا ہے کہ میرا کو پاسپورٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, ECL پہ ڈالا ہوا ہے, لیکن اگر اب مجھے خان صاحب نے کہا تو میں بغیر پاسپورٹ بھی چلا جاؤں گا اور افغانستان میں جا کے ملاقات کروں گا. کیا ارادہ ہے؟ وہ جا رہے ہیں پاسپورٹ کے بغیر ہی لیگل طریقے سے جا کے وہ ملاقات کرنے کا ارادہ ہے ان کا؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ صاحب کے کہنے کا مقصد امن اپنے علاقے میں پرووائڈ کرنا, کیونکہ اتنی لمبی طویل بارڈر ہے اور افغانستان کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لیگل جانے کا تو کوئی پلان بھی نہیں ہے, نہ ان لیگل جاتے ہیں. ایک چیف ایگزیکٹو ہیں, ایک صوبے کے اہم عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, اگر ہمیں لیگلی طور پر پاسپورٹ سی ایم صاحب نہیں, انہوں نے کہا تھا میں بغیر پاسپورٹ کے چلا جاؤں گا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. پاسپورٹ کے بغیر بھی دیکھیے, ہمیں پاکستان کے عدلیہ پہ امید ہے, عدلیہ پہ ہمیں امید ہے کہ عدالتیں چاہیں تو ہمیں اجازت دے سکتی ہیں, اور ان عدالتوں کے تھرو ہم جا سکتے ہیں افغانستان, اور افغانستان میں جا کر اور جو بھی مسائل. لیکن ان کا وہ صرف بیان تھا, کوئی جانے کا ارادہ نہیں ہے اس طرح. نہیں, کیوں نہیں جانے کا ارادہ ہے؟ ساتھ ہی ہمارے 20 کلومیٹر. نہیں, بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں بغیر پاسپورٹ کے. ویسے تو بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں نا, تو چیف منسٹر صاحب کا قانون توڑ کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, قانون توڑ کر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, اتنے ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوئے, کس طرح آئین اور قانون کو توڑ کر جائیں گے؟ کیسے ڈورن لائن کا, یعنی صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے کیا بات کر رہے ہیں فراز بھائی, ان کا ہی بیان تھا, ہم تو نہیں کہہ رہے. میرا بھی خیال تھا کہ نہیں جائیں گے. مظہر آپ کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ یہ اتنا پوچھا تھا نا, میں تو صرف یہ بتائیے کہ آپ کی رپورٹس کے مطابق, خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی رپورٹس کے مطابق اس وقت خیبر پختونخوا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دہشت گردی کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جی فراز بھائی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسٹیمیٹ کیا ہوگا, آپ کے کوئی انفارمیشن ہے کہ آپ کے اندازے کے مطابق کتنے دہشت گرد ہیں اس وقت کے پی کے اندر, یا اس کیٹیگری میں وہ ان کے سہولت کار کیا نمبر ہے آپ کے خیال میں اس وقت موجود؟ سر, یہ تو بیسیکلی ہمارے جو سیکورٹی فورسز ادارے ہیں ان کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کتنے دہشت گرد اور کن علاقوں میں اور کہاں کہاں پر ہیں دہشت گرد. تو اب یہ بتانا کب وقت ہوگا کہ کتنے دہشت گرد خیبر پختونخوا کے کن کن علاقوں میں کہاں کہاں پر ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں, لیکن دہشت گرد ہیں خیبر پختونخوا میں اور ہر کونے کے اوپر ہیں. تو پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں پولیس کنٹرول میں ہے, پولیس نے سارا معاملہ سنبھالا ہوا ہے, پھر آپ کہتے ہیں دہشت گرد ہر کونے پہ ہے, پھر آپ چاہتے ہیں کہ فوج اور دوسرے ادارے باہر چلے جائیں واپس. مالک صاحب, خیبر پختونخوا کے ترجمان کو کیٹیگوریکلی آپ پوچھتے ہیں, یعنی مظہر نے, وہاں پہ CTTD ہے نا, الگ سے ہے, وہ اٹونومس ہے, تو کوئی نہ کوئی اعداد و شمار تو جمع کیے ہوں گے نا, یا یہ کہتے تھے کہ جی ہو سکتا ہے ان کے پاس نہ ہونا وہ اعداد و شمار, ان کے پاس ہوں گے تو صحیح. نہیں یار, ترجمان فراز آپ کے پاس نہیں ہے وہ اعداد و شمار, آپ کا بھی کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے کہ یہ ایک فگر ابھی تک بنا ہی نہیں ہوا, کیونکہ آپ نے ایک طرف کہا ہے کہ ہر کونے میں ہے, تو پھر یہ تو بہت بڑا نمبر ہوگا. ڈپارٹمنٹ, دیگر پولیس ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں, لیکن اسکرین کے اوپر یا یہ واضح طور پر بتانا ٹھیک نہیں مناسب ہوگا کہ کتنے دہشت گرد ہیں, وہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ یا ان کے ریلیٹڈ جو پراپر ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے فراز بھائی, بہت شکریہ, آپ نے بہت سوالات کے جواب دیے, بڑا آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. یہ بلال صاحب, یہ کیسے آپ لوگوں کا کوارڈینیشن ہوگی, بیکاز بڑی سیریس کنفیوژن نظر آ رہی ہے. میرے خیال سے دیکھیے مالک صاحب, بات کوارڈینیشن تو چلیں اپنی جگہ ہونی ہے اور ہوتی رہی ہے جس حد تک ممکن ہے, اور نہ بھی ہو تو ہماری افواج نے جو وہاں پر ایک بیڑا اٹھایا وہ جنگ لڑنے کا, تو وہ لڑی ہے. مگر میں معذرت کے ساتھ, اور میں فراز صاحب نے کیا جواب دینا جی, جو آپ نے تضاد رکھا ہے سامنے. فراز صاحب کیا ان کی آپ کی جماعت کے کسی بھی سینئر آدمی کو بھی رکھ دیتے, علی امین گنڈا پور صاحب کو خود رکھ دیتے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. مگر یہ ایک بات سنجیدہ ہے سیاست سے ہٹ کے, کہ دیکھیے میرا خیال ہے جب دہشت گردی اس طرح کی نوعیت کی ہوئی ہو جو ابھی ہے پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں بالخصوص, اور آپ ابھی ایک جنگ جیتے ہوں اور وہ بھی ایک انوائرمنٹ چل رہی ہو, اس وقت پہ اتنی ذمہ دارانہ پوزیشن سے
اس طرح کے بیانات آ کے اس طرح کنفیوژن پھیلانا ان اہم ایشوز پہ جس پہ بالکل کسی بھی قسم کا کمپرومائز یا یکجہتی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اور ایک یک آواز ہمیں ہونا چاہیے، ایک آواز ہمیں ہونا چاہیے، وہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد اگر آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بقیہ اپنی جگہ، گوہر خان صاحب ہوں جو بھی ہو، اور علی امین گنڈاپور صاحب اپنی جگہ، چاہے اکٹھے بیٹھ کے ایک بات کہیں کہ نہیں جی بالکل ہم اپنے جوانوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے اندر اگر کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں بالکل ہونے چاہیے، ہم جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو جوان آج بھی اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں ان کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے، نتھنگ لیس ول سفائس. دس از ایگزیکٹلی واٹ گنڈاپور صاحب نے ایک دن ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، پھر آدھے گھنٹے بعد انہوں نے تحسین پیش کر دی تھی. آئی تھنک کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا واٹ ایور. لیکن مظہر ویری کوئکلی مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو بات ہوئی آپ نے ساری سنی ہے، کلیئر ایک کنفیوژن ہے. ساتھ وہ کہتے ہیں ہر کونے میں ٹیررسٹ ہے، پھر کہتے ہیں ہم نے کنٹرول میں ہے، لیکن پارٹی کہتی ہے مکمل سول اتھارٹی بھی بحال کی جائے، آپریشن بھی بند کیے جائیں. یہ جینوئن کنفیوژن ہے کہ کوئی ایسی پالیٹکس ہے جو آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، ایک تو کنفیوژن ہے، لیکن میں بلال صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ، وفاقی حکومت نے بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو جو پولیٹیسائز کیا ہے اور جو ابھی قانون لایا گیا ہے کہ 90 روز کے اندر کسی کو بھی رکھا جا سکتا ہے، مزید 3 مہینے بڑھائے جا سکتا ہے، جب ان ساری چیزوں کو نام دہشت گردی اور دہشت گردی کا دیا جائے، دہشت گردوں کا دیا جائے، لیکن ہر دوسرے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور رائٹ ایکٹیوسٹ پر آپ اینٹی ٹیررزم جو انسداد دہشت گردی کا ایکٹ لگا دیں تو آپ بیسکلی چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بڑی جنگ ہے اس بڑی جنگ کو نقصان ہوتا ہے. Mazhar, this is a very valid point. I want Bilal to respond to this. This is a very important point. وہ کہتے ہیں ان کو تو چھوڑیں، آپ لوگوں نے بھی ٹریولائز کیا جب آپ اتنے سیریس ایشو کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. دیکھیے مظہر صاحب، اور اب لگتی ہے ہر ایک پہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگتا ہے ہر بندہ. معذرت کے ساتھ جی دیکھیے مظہر صاحب قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے. دیکھیے کوئی بھی قانون ہو، آئی تھنک اس کا اطلاق جو ہے اس کی ذمہ داری تو پھر حکومت پر ہے، اس کی جواب دہی بھی ہے. اگر کہیں پر بھی اس قانون کا ابیوز ہے، اس پاور کا، تو اس کی نشاندہی کرنا، اس کا جواب دینا ہمارا بالکل فرض بنتا ہے. مگر میرا خیال ہے اس بات کا اور اس بات کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دس از ایپلز اینڈ اورنجز. میرا خیال سے بالکل جی دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، بالکل ان آپریشنز کے حوالے سے کیے گا، اور ہم سب جہاں پہ ٹیررزم ایکٹ آئے گا لنک ہر جگہ ہو رہی ہے نا، بن جائے گا نا. دیکھیے اب ہر بلال صاحب ہر جگہ ہو رہی ہے، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہی. چلے مظہر صاحب جہاں پر بھی ہو رہی ہے وہاں پر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آپریشن تو ہونے چاہیے نا. جوانوں کے پیچھے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. صرف اس بات اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. مجھے سمپلی نصرت سے کوئی پولیٹیکلی کلوزنگ کامنٹ شاہ جی، کیا گورنمنٹ بھی ٹریولائز کر رہی ہے اس کی اوور یوز کر کے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یہ ٹیررزم؟ There are certain cases, but I tell you one thing. There is Apex Committee and there is National Security Committee. ٹھیک ہے نا؟ ان دو اداروں کے ہوتے ہوئے یہ ایشو جو ہے نا، اس کی تفصیلات اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم ٹی وی پہ ڈسکس کریں. The question is they are not able to coordinate with Ali Amin Gandapur. That is a big issue. As simple. That is the key. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. آپ نے باتیں سنی فراز مغل صاحب کی بھی، یہ اسپوکس پرسن ہے چیف منسٹر کے. آئی تھنک بڑی کلیئرٹی اب آنی چاہیے کہ ایک کنفیوزنگ میسج آ رہا ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کی اپروچ ہے یا سٹانس ہے ٹیررزم پہ اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور جو گورنمنٹ اس کا کیا ہے کنفیوژن. آئی تھنک یہ کلیئر ہونا چاہیے، بیکاز اس کنفیوژن میں اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ صرف ٹیررسٹوں کا ہے. یہ اس میں کسی کا فائدہ ہے تو صرف ان لوگوں کا ہے جو امن اور جو ہماری امن و امان کی سچویشن ہے اس کو خراب کریں. سو آئی تھنک اس پہ کلیئر سٹانس اب آنا چاہیے کہ کہاں کھڑی ہے بات، بیکاز میں تو فرینکلی زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں جو میں نے ان کی باتیں سنی ہیں. اور دوسری بات جو میں کوئک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے، بیکاز ہم ایک ایمرجنسی کے اندر آ گئے ہیں. ہم نے پارشلی اس کو ریکگنائز کیا ہے، ایگریکلچرل ایمرجنسی لگا کے. کلائمیٹ کی ایمرجنسی تو ہے، وہ تو ایک گلوبل ایمرجنسی ہے. ہم نے جو بڑے فیصلے کرنے ہیں ضرورت ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی کے بغیر ہو نہیں سکتے. اور اگر وہ ہو جائے تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ری نیگوسیشنز آپ کی ایک اور لیول پہ چلی جائے گی. لیکن سب سے بڑی بات ہے جو یہ انرجی کے پروجیکٹس کے کانٹریکٹس ہیں، جو دوسرے انٹچبل چیزیں ہیں، ان کو تبھی ہاتھ ڈل سکے گا.
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.